शादियों का सीज़न अरूज पर है और कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई अरेंज मैरिज कर रहा है, कोई मैरिज बस जिस तरह की शादी दिखाई जाती है एक आम आदमी उस शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन जब तसव्वुर नहीं कर सकता लेकिन अपने औलाद और अपने बच्चों के प्रेशर और रिश्तेदारों के प्रेशर के अंदर उसको वो काम करना पड़ता है। ये रजब भट्ट की मिसाल ले लें, शादी के सिर्फ इसकी शादी भी एक बहुत बड़ा वो मेगा इवेंट बना, इसने बल्कि क्लेम किया कि अंबानी के बाद जो दूसरा मेगा इवेंट सोशल मीडिया पे डिस्कस हुआ वो मेरी शादी थी। अच्छा, सिर्फ 3 महीने के बाद, जस्ट 3 मंथ इसकी जो है लड़ाई फड्डे वाली और घरेलू इस तरह की वीडियो, तो फिर उसके बाद इसके कुछ दोस्त नाराज हुए जो उसी वक्त शादी में नाच रहे थे, डॉलर निछावर कर रहे थे, उन्हीं दोस्तों की तरफ से कुछ क्लिप्स, कुछ चीज़ें ऐसी बाहर आई। इसने वीडियो गेट करने की कोशिश करनी होती है, अपनी चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखा, ऐसे ही है। जब वो देखता है कि अब इसके व्यूज खत्म हो गए तो उसके अंदर नई कंट्रोवर्सी बाहर ले आता है, यानी उसके अंदर एक नया फड्डा बाहर ले आता है ताकि उसको भी व्यूज मिले। यानी इन्होंने दोनों तरफ से व्यूज कमाने होते हैं, किसी की तारीफ करके अपनी करवा के भी और अपने ऊपर इल्जाम लगा के या अपनी बेइज्जती करवा के भी इन्होंने व्यूज ही कमाने होते हैं। हमारा मजहब कहता है जी निकाह इतना आसान है जैसे 2 रकात नमाज नफल पढ़ना। इस्लाम कहता है कि शादी सिर्फ इजाबो कबूल का नाम है, अगर लड़का और लड़की 2 गवाहों की मौजूदगी में एक दूसरे को कबूल कर ले तो निकाह हो जाता है। तो लड़का या लड़की पहनते हैं वो भी उस दिन के बाद दोबारा कभी जिंदगी में नहीं पहना जाता। पाकिस्तान में इंसान ना 2 दफा जिंदगी में कहते हैं जी कंगाल होता है, एक मकान बनाते वक्त और एक शादी करते वक्त। शादी हुई है इसकी राहत फतेह अली खान की बेटी की, उसने जो लिबास पहना हुआ था देख के मशरकी औरत को तो मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि औरतें इस तरह की भी होती हैं मशरकी। देखें जी इस्लाम तो प्रैक्टिकली इस वक्त मैं समझता हूँ कि सऊदीया में भी नहीं है। नाजरीन, आजकल शादियों का सीज़न अरूज पर है और कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई अरेंज मैरिज कर रहा है, कोई मैरिज बस। लेकिन इन शादियों के सीज़न में जो चीज़ें हम बारहा और आप लोग भी मुशाहिदा करते होंगे कि इसराफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल इन फंक्शंस के नाम पर जो चीज़ें शामिल होती जा रही हैं, चाहे वो हम अपने मशरिक़ से लें या मगरिब से, वो दिन ब दिन जो है उनमें इजाफा हो रहा है। कुछ इसमें हाथ जो है वो सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड लोगों का भी है, जो कि हम गाहे बगाए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट में। लेकिन आज हम जो खालिस्तन बात करने जा रहे हैं वो उन रस्मों, उन रिवाज और उसके साथ साथ उन हरकयात पे बात करेंगे जो आजकल हमारी पाकिस्तानी शादियों का लाजमी जुज़ बन चुका है, जिसमें खाने से लेकर लिबास और लिबास से लेकर जो नाच गाना और बाकी चीज़ें हैं वो सब इसमें शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल शौकत आज़ाद और हस्बे मामूल मेरे साथ इंजीनियर लुकमान खान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी मौजू से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप और मैं दोनों पिछले कुछ दिन से पॉडकास्ट नहीं कर सके, यकीनन आप भी शादियों में मसरूफ़ थे, मैं भी किसी न किसी शादी में गया हुआ था, तो आपने भी कुछ तजर्बे और मुशाहिदे किए होंगे, कुछ मैंने भी किए हैं और कुछ हम वैसे सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो ये कौम है वैसे तो हर मामले में पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, लेकिन इस मामले में ये सुन्नत से और जो हमारे जो एक एक्चुअल जो कल्चर है मशरकियत का, उससे इतना दूर आपको क्या लगता है कि क्यों जा रही है और ये कब तक, यानी कि ये हमें लगता है कि हमारे मामला जो है वो वापस पलटने की तरफ जाएंगे, हम कब इससे अकल यानी कि अपना कुछ सबक लेंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है ये एक अंधी तकलीद का नतीजा है। बचपन में जब आज से कोई 30-35 साल पहले हम जो शादियां देखते थे उनमें एक चीज़ बड़ी यानी एग्जैजरेटेड होती थी कि किसी घर में शादी होती थी तो उसकी छत पे डेक लग जाते थे। हाँ, और गाने गाए जाते थे और लोगों का जीना आराम किया जाता था डेकों पे इंडियन गाने चला के। यानी हमारी जो शादी है ना, इस पे इंडिया का इन्फ्लुएंस तो जब से हम आज़ाद हुए तब से ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये बारात, ये मेहंदी, ये जनाब बहुत सारी चीज़ें जो है हमने उनसे ली हुई हैं। और जारी बात है कि एक ज़माना था कि जब हमारी फिल्में इतनी पॉपुलर नहीं थी तो इंडियन फिल्म हम देखते थे, बिल्कुल, तो हर फिल्म में शादी ज़रूर होती थी और हीरो और हीरोइन का भी जब मिलाप होता था तो वो भी शादी पे ही होता था। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हमारे जो शादी का जो कल्चर है इस पे जो इंडियंस हैं या इंडिया वाले जो करते हैं वो उसकी बड़ी छाप है, क्योंकि हम फिल्में उनकी देखते हैं। सही। फिर हमारी फिल्में जब बननी शुरू हो गई तो उसमें भी वही उसी तरीके पे शादियाँ फिल्मों में दिखाई जाने लगी। सही। और फिर वो जारी बात है कि हमारे कल्चर के अंदर ऐड होनी शुरू हो गई
اور ہمارا کلچر اس کے مطابق ڈرنا شروع ہو گیا. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ پچھلے کوئی جب سے سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے تب سے شادیاں بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو گئی. یعنی پیچیدہ سے مراد ہے کہ جس طرح کی شادی دکھائی جاتی ہے ایک عام آدمی اس شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. لیکن جب تصور نہیں کر سکتا لیکن اپنے اولاد اور اپنے بچوں کے پریشر اور رشتہ داروں کے پریشر کے اندر اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے جس سے بہت سارے معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی. میں ایک دو مثالیں دوں گا. سوشل میڈیا کے جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے جنرل ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی دولہا دلہن کی انٹری ہال کے اندر برات والے دن بھی اور ولیمے والے دن بھی. پھر جناب آج کل فلموں میں جیسے وہ ہیرو ہیروئن کو اوپر سے اتارا جاتا ہے وہ ایک کرین کے ذریعے اور آج کل وہ بھی چل رہا ہے. ایک اور چل رہا ہے سر جی. نکاح جو ہے وہ بے شک اب کرنے لگے مسجد میں جا کے, لیکن دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اب ساتھ بٹھاتے ہیں اور وہ ایک بنائی ہوئی ہے وہ نکاح والی نا ایک شیٹ سی جس پہ دونوں جو ہے وہ میاں بیوی وہ سگنیچر بھی کر رہے ہیں اور وہ تھمز بھی لگا رہے ہیں اور دل کا نشان بھی بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک نئی ایک بدعت پچھلے 1.5 سال سے شامل ہو گئی ہے. دیکھیں جی میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ عام طور پہ شادیوں کا جو سیزن ہے نا وہ سردیوں میں آتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہر سال کچھ نئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک ایڈیشن ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اکثر فلموں میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی دلہا دلہن پہلی دفعہ گھر میں داخل ہوں تو ان کو رنگ کے اوپر ان کے پاؤں رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ رنگوں پہ پاؤں رکھے جاتے ہیں. اور ہمارے دیہاتوں میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ دلہن جب گھر آتی تھی تو تیل ڈالتے تھے دروازے کے. بالکل ایسے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رسمیں ہیں نا یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ ہمارے معاشی اور سوشل جو ہمارا ڈھانچہ ہے نا اس کو خراب کرنا شروع ہو جاتی. ہمارا مذہب کہتا ہے جی نکاح اتنا آسان ہے جیسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. بالکل ایسے ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ملے آپ کو تو انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیریت ہے تم نے خوشبو لگائی. تو اس نے کہا کہ رات کو میں نے نکاح کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارکباد دی اور یہ گلہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا, صحابہ کو کیوں نہیں بلایا اور آپ کے نکاح سے برکت چلی گئی ہے, آپ میرے سے دعا کروا لیتے. صرف ان کو سمپل شادی کی مبارکباد دی. اسلام کہتا ہے کہ شادی صرف ایجاب و قبول کا نام ہے. اگر لڑکا اور لڑکی 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو قبول کر لے تو نکاح ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. نکاح نامہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی مجبوری ہے, اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں قانونی پیچیدگیاں نہ پیدا ہوں. جی. اچھا اب کچھ لوگوں نے یعنی جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی نکاح تو کرنا مسجد میں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی باقی کی رسمیں تم جیسے چاہو ویسے کرو. ٹھیک ہے. اچھا زیادہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے ہماری شادیوں کو کافی پیچیدہ بنا دیا تھا لیکن سوشل میڈیا نے اس کو 4-5 ٹائم زیادہ پیچیدہ کر دیا اور مہنگا بھی کر دیا. دیکھیں ہمارا جو معاشرے کے اندر زیادہ تر لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں یا لیٹ میرج کے کیسز ہیں اور جو لڑکے بھی ہیں وہ بھی بیچارے اپنی شادی کے اخراجات اکٹھے کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیریئر بنانے میں 20-22 سال 24 سال لگ جاتے ہیں. 5-6 سال ان کو کوئی 20-25 لاکھ اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں جس میں کھانا بھی شامل ہوتا ہے, جس میں زیورات بھی شامل ہوتے ہیں, اور چیزیں باقی الگ ہیں وہ الگ ہیں. گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی جب تک اتنے پیسے نہیں کماؤ گے ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے. لڑکی والوں پہ سوشل پریشر یہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے اپنی دولت کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم بڑے یعنی ویل آف ہیں, ہم بڑی اونچی شادی کرنے لگے ہیں. اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے ناجائز فرمائشیں کرتی ہیں جہیز کے حوالے سے اور شادی کی تقریبات کے حوالے سے ناجائز کرتی ہیں کہ جی ہم میری شادی پہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے. اور وہ بیچارہ باپ جو ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا بات. اور جتنا بھی سر یہ خرچہ ہے 1 ٹائم ہے. یہ خرچہ 1 ٹائم جو پہنا ہوا لباس ہے جو لڑکا یا لڑکی پہنتے ہیں وہ بھی اس دن کے بعد دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں پہنا جاتا. پاکستان میں انسان نا 2 دفعہ زندگی میں کہتے ہیں جی کنگال ہوتا ہے, ایک مکان بناتے وقت اور ایک شادی کرتے وقت. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرے اپنے گھر میں جب شادی ہوئی تو میرے کزن کی شادی تھی, وہ چائنا میں رہتا تھا یعنی پڑھنے گیا ہوا تھا. وہ کہتا کہ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے اپنے چائنیز فرینڈ کو میں نے شادی کی جب تصویریں دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ رائل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں. اس نے کہا نہیں, اب تو ایک آپ سے بھی غریب لوگ ہیں. انہوں نے کہا آپ کی شادیاں تو رائل ہیں, یعنی آپ نے جو کچھ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو آپ بیچ میں بناؤ سنگار آپ نے کیا ہوا ہے یہ تقریبات تو ہمارے ادھر رائل فیملی کے لوگ کرتے ہیں.
تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے خود رائل بنا لی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بجائے ہم اس کے کوئی ویلیو ایڈ کریں اپنی زندگی کے اندر. ایک دوست تھے، وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، کہتے ہیں یار میری جب شادی ہوئی تو میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں نے لمبا چوڑا خرچہ نہیں کرنا، میں جو 15-20 لاکھ روپیہ میری شادی پہ خرچ ہونا میں گاڑی لے لیتا ہوں. تو بعد میں جو ہم نے بسوں میں دھکے کھانے میاں بیوی نے، تو ہم گاڑی پہ ایک دوسرے کے ساتھ پھریں گے. تو کہتا جی وہ میں نے اپنی لائف کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن کی، ویلیو سبٹریکشن نہیں کی. تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب شادی پہ بہت زیادہ دنیا کو دکھانے کے لیے خرچہ کر لیتا ہے تو بعد میں اس کے ازواجی مسائل بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اور دنیا تو سر پھر بھی راضی نہیں ہوتی. دنیا تو ظاہری بات ہے کہ آپ خوش تو کسی کو کر نہیں سکتے. اب ہرن کا گوشت بھی کھلا دیں گے تو کسی نے یہی کہنا ہے کہ جناب ہرن کا گوشت جو تھا نا یہ ذرا کچا تھا یا پکا تھا. کسی نے کہنا نمک زیادہ تھا، کسی نے کہنا نمک کم تھا، اور کسی نے کہنا جی لڑکی کی چال ٹھیک نہیں تھی، کسی نے کہنا لڑکے کی پگ ٹھیک نہیں تھی، کسی نے یہ کہنا کہ لڑکے نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے تھے. یعنی آپ تو کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے اس طرح سے. یعنی صرف ہمارے ہاں شادی کو ایک نمود و نمائش اور اپنے خاندانی وقار کو اونچا کر کے، ناک کو اونچا کر کے دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں جس چیز نے سوشل میڈیا نے جس چیز کو ایڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ اپنی شادیاں یعنی اپنی شادی کو اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں. یعنی ان کا جو سارا چکر ہوتا ہے وہ ویوز کے لیے ہوتا ہے اور اس سے انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ پیسے شادی پہ لگا بھی دیتے ہیں اور باقی اس سے زیادہ کما لیتے ہیں. جبکہ ایک کامن مین جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جب اتنا پیسہ لگاتا ہے تو بعد میں وہ قرضوں کے نیچے آ جاتا ہے. بالکل آ جاتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کو اپنی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ازواجی زندگی چلانے میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. انفلوئنسر کی شادیاں تو سر انویسٹمنٹ پلان وہ تو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر کیمرہ مین نے بھی اسپیشل نہیں آنا ہے، جس کے اندر شوٹنگ والے نے بھی، دلہا ڈریس ڈیزائنر نے بھی اسپیشل آنا ہے، جس کے اندر جناب آپ کی جو اسٹیج سجانے والے ہیں، جو ڈھول ناچنے والے، بلکہ اب تو زیادہ رواج یہ ہو گیا کہ اپنی ہی فیملیوں کے لوگ ناچتے ہیں اور ساری رات وہ ناچتے رہتے ہیں، پھر وہ اپنی ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھینکتے ہیں پیسے کمانے. ایسا ہی ہے. یعنی جو عورتیں عام زندگی میں آپ کو پردے میں نظر آئیں گی وہ شادیوں پہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ پھر جناب وہ ان کی جب شادیاں جب ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں پھر بعد میں ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ کہاں سے وائرل ہو. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس میں شرم و حیا جو ایک مشرقی ہمارا تھا وہ سارا کچھ نکل گیا ہوا. اور عورت کو جب دلہا دلہن کی انٹری ہوتی ہے تو دلہا کے بعد میں دیکھتا ہے، لوگ پہلے دیکھتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں وہ اپنی شادی کو 10-10 دن تک چلاتے ہیں تاکہ ان کو کنٹینٹ ملے، تاکہ ان کو مواد ملے جو اس نے لوگوں کو سر اب تو دکھانا. 10 دن کیا، وہ اب سیزن ٹو سیزن شادی ریپیٹ کرتے ہیں. 2-3 انفلوئنسرز ایسے بھی ہیں. ابھی ایک کراچی کی ٹک ٹاکر ہے، اس کی تو ابھی تک میں 3 سال ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کے ایک پورا سیزن ایک پورا میں دیکھ چکا ہوں، گزر چکا ہے میری نظر سے، جس میں شادی، ہنی مون، ہر چیز یعنی کہ اس نے وہ دکھا دی. اب دوبارہ ابھی انہی دنوں میں دوبارہ پھر اس کا شادی کا فنکشن اور سارے اصل میں یہ جو چیز زیادہ پروموٹ ہوئی ہے مارننگ شو سے. مارننگ شو میں نا ایک آج سے کوئی 5-7 سال پہلے شادیاں ہو رہی دوبارہ ریپیٹ کرتے تھے، یعنی جس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی اپنی شادی کے وقت وہ ادھر ہمیں اپلائی کریں، ہم اس کی شادی کریں. ایون مائی بابا وغیرہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ کی شادی ریپیٹ کرتے ہیں. آپ صرف ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی شادی میں اس وقت کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ بزرگ کوئی اپنے والدین کو بلا رہا ہے، کوئی اپنے چچا چچی کو بلا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے جب آتے تھے اور ان کی دوبارہ شادی، مائیوں، مہندی، ویڈنگ شاور. یعنی آپ کی بھی فیوریٹ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی 3 دفعہ شادی کر لی ہے 20 مہینے کے اندر. شادیاں تو ختم ہی نہیں نہ ہو رہی، وہ تو نہیں، وہ ایک ہی شادی 3 دفعہ ہو گئی. ہاں، ایک ہی شادی. پہلے اس نے کہا نکاح تک رہنا ہے، پھر اس نے کہا، اور اس کے بعد پھر آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی جو دوبارہ شادی ہوئی ہے اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے یوٹیوبر بھی پہنچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ ویو کمانے کا ہی چکر ہے. سر میرا ماننا یہ ہے، میں ان یوٹیوبرز کو نا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو ایسے کنٹینٹ میں گھس رہے ہیں. مطلب اس کے بعد ان کا پڑھا لکھا یا سوفسٹیکیٹڈ ہونا یا انٹلیکچوئل ہونا شک کے دائرے میں آ جاتا ہے. شک کے دائرے میں یہی آ جاتا ہے کہ وہ خود ویوز کے بھوکے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جانے سے ہمارے ویوز ملٹی پلائی ہیں. ہاں، یہ چیز کہ جناب ادھر ہمیں ہماری کوئی ویڈیو اتار لے گا تو جو اس کے ویور ہیں وہ مجھے بھی دیکھیں گے، جب اس کے ویور اس کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہے گا میرے ویوز ملٹی پلائی ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ڈرامہ بازی ہے نا. ڈرامہ بازی، ڈرامے بناتے ہیں اور جس میں دلہا دلہن اداکار ہوتے ہیں اور باقی سارے لوگ سیٹ ڈیزائنر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سیٹ لگاتے ہیں جیسے ڈرامے کے اندر ہوتے ہیں.
تو جی دلہن اس وقت چل رہی ہے, دلہن سٹیج پہ چڑھ رہی ہے, دلہا کا ہاتھ پکڑا ہوا, دلہا نے اس کو گود میں اٹھایا ہوا, یہ ساری چیزیں پھر ہر اینگل سے جو ہے وہ کورنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہر طریقے سے. ابھی ایک شادی ہوئی ہے اس کی, راحت فتح علی خان کی بیٹی کی, اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے دیکھ کے مشرقی عورت کو تو میں نہیں امیجن کر سکتا کہ عورتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں مشرق کی, لیکن چونکہ وہ ایک شوبز انڈسٹری کا بندہ ہے اور اس کی بیٹی بھی کبھی پہلے منظر عام پہ نہیں آئی, تو لیکن جب وہ منظر عام پہ آئی ہے تو اس نے باحیت لباس کے ساتھ, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں جو دولہا ہوتا ہے جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی غیرت کہاں پہ جاتی ہے. اس کے بارے میں نا حدیث کا میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا, شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جو قرب قیامت یعنی کہ ہے نا اس کے وقت مرد جو ہوں گے وہ اپنی بیویوں کو یا اپنی گھر کی خواتین کو جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں کریں گے, اور وہ ان کو اچھا صرف پردہ نہیں, اس کے اگلی بات بھی انہوں نے بتائی کہ وہ انہیں بناؤ سنگار کرا کے بازار میں یعنی زینت بنائیں گے, بازار کی زینت بنائیں گے, لے کے جائیں گے. اور ایسے مردوں کو جو ہے نا وہ جو لفظ یوز ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا وہ دیوس کا لفظ ہے, یعنی غیرت اور بغیرت والی ڈگری تو بہت پیچھے رہ گئی ہے, اس سے اگلی سپرلیٹو بات ہے. تو اس وقت دیوسیت سر عام ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اس پر کسی اچھا علماء کرام, آپ ماشاءاللہ ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک عالم بڑے ماشاءاللہ ان کی بات ہوئی ہے, وہ یہ اپنے ممبر پہ یہ حدیثیں سناتے رہے ہیں, اب نہیں سناتے کیونکہ وہ خود بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں نا کسی نہ کسی شکل میں. سر میں سوشل میڈیا پہ میں نے کافی علماء کو دیکھا, آج میں فلانے کی شادی میں شرکت کر رہا ہوں, دھمکانے کی شادی میں شرکت کر رہا ہوں, تو وہاں سب کچھ ہی ہوتا ہے. تو سر دیوسیت سے جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ یہ جو ہے وہ دیوس صرف وہی نہیں ہے جو اپنے گھر کی خواتین کو لے کے اس طرح مارکیٹ میں آ رہا ہے, بلکہ وہ جو اس کو انڈورس کر رہے ہیں نا کہیں اندر سے وہ بھی وہی دیوسیت کا شکار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے. بالکل, وہ اپنے خاوند کو, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو. ظاہری بات ہے جب ان کی بات نہیں مانے گی اور وہ اس کو اس چیز سے نہیں روکیں گے تو اس کا بیٹا بھی بیچ میں شامل ہے. تو وہ 4 لوگ جو ہے نا اس کے مکلف ہیں, یعنی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کا بھائی اور باپ ہے, اور جب اس کی شادی ہو جاتی تو اس کا خاوند ہے. ٹھیک ہے, اور خامدوں نے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جوڑیاں بن کے ناچتے ہیں شادی پر, اور جناب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ناچ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی دیکھیں کون سا جوڑا سب سے زیادہ جو اس میں مقابلے ہوتے ہیں, بالکل ایسے کون اچھا ڈانس کرتا ہے اور کون اچھا ڈانس نہیں کرتا, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ بھیجا جاتا ہے. یعنی مجھے اس بات کی کسی پرانے زمانے میں اگر کسی کی خاتون کی تصویر گھر کی کسی منظر عام پہ آ جاتی تھی تو وہ اپنے لیے مرنے کا مقام سمجھتا تھا ایسے ہی. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ہم نے مقابلہ کرنا ہے کہ کون اچھی لگ رہی تھی, کون بری لگ رہی تھی, کس نے ڈانس اچھا کیا, کس نے ڈانس اچھا نہیں کیا. ایون دلہا دلہن ناچ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو جو خاندان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی شادی صحیح نہیں ہونی اگر آپ لوگوں نے نہیں ناچا. روایتی شرم و حیا جو ایک دلہن کا گہنا ہوتی ہے سب سے بڑی, بے شک وہ اپنی عام روٹین میں جو مرضی ہو, لیکن شادی والے دن جو ہے وہ پچھلے کچھ 10 سال پہلے تک کی بات کر رہا ہوں, تب بھی جو ہے وہ لڑکیاں وہ اس شرم کا لحاظ رکھتی تھیں کہ میں جو شادی حال میں جا رہی ہوں وہاں پہ اور لوگوں کے سامنے میں نے اس طرح پیش آنا ہے جیسے ایک دلہن آتی ہے. لیکن اب اس دروازے سے اینڈ اسٹیج تک وہ لڑکا کھڑا ہے وہاں پہ, اور اس کے لیے وہ ناچتی بھی آ رہی ہے اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ, اور اینڈ ریزلٹ ان شادیوں کا 2-4-6 مہینے کے اندر زمانے میں دلہن کو دولہا کے لیے تیار کی جاتا, اب دلہن کو لوگوں کے لیے تیار کیا جاتا تاکہ وہ دیکھیں اور کہیں کہ جناب کمال کی چیز. ابھی یہ کل پرسوں کی خبر میں دیکھ رہا تھا, کرکٹر عماد وسیم جو ہے ان کی ڈیورس کی, ان کی مسز نے بہت مطلب الزامات لگائے. اچھا ان کی بھی شادی میں نے دیکھی تھی, وہ بھی کچھ اسی طرح کے معاملات تھے. ابھی اس شادی کے مطلب دیکھ لیں 4-5 سال ہوئے اور طلاق تک بات پہنچ گئی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پھر اس طرح کی شادیاں چلتی بھی تو نہیں ہے نا, ان کی شیلف لائف بھی تو اتنی نہیں ہے. جس شادی میں جتنی زیادہ بناوٹ, مکر, فریب, دیکھیں شادیوں پہ آئے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کر رہے بالکل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عام دنوں میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. تو ادھر جناب ہر بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جی بڑی محبت ہے ہمارے درمیان میں. وہ محبت کوئی بھی نہیں ہوتی, وہ شادیوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ عام زندگی اگر ان کی, اور آپ یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کی ذاتی زندگیاں جو میڈیا پہ نظر آتی ہیں اس سے بڑی بھیانک ہے بہت زیادہ. اکثر ایسی جو سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں جو ادھر تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں بڑی محبت ہے, دلہا دلہن میں, عام دنوں میں ان کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. نہیں, یہ رجب بٹ کی مثال لے لیں, شادی کے صرف اس کی شادی بھی ایک بہت بڑا وہ میگا ایونٹ بنا, اس نے بلکہ کلیم کیا کہ امبانی کے بعد جو دوسرا میگا ایونٹ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوا وہ میری شادی تھی. اچھا صرف 3 مہینے کے بعد, جسٹ
3 month اس کی جو ہے لڑائی پھڈے والی اور گھریلو اس طرح کی ویڈیو. تو پھر اس کے بعد اس کے کچھ دوست ناراض ہوئے جو اسی وقت شادی میں ناچ رہے تھے, ڈالر نچھاور کر رہے تھے, انہی دوستوں کی طرف سے کچھ کلپس, کچھ چیزیں ایسی باہر آئیں کہ ان کی اصلیت کھل کے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتا ہے نا, اس نے ویڈیو گیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, اپنی چیزیں بڑھا چڑھا کے دکھا کے. ایسا ہی ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے ویوز ختم ہو گئے تو اس کے اندر نئی کنٹروورسی باہر لے آتا ہے, یعنی اس کے اندر ایک نیا پھڈا باہر لے آتا ہے تاکہ اس کو بھی ویوز ملے. یعنی انہوں نے دونوں طرف سے ویوز کمانے ہوتے ہیں, کسی کی تعریف کر کے اپنی کروا کے بھی, اور اپنے اوپر الزام لگا کے یا اپنی بے عزتی کروا کے بھی انہوں نے ویوز ہی کمانے ہوتے ہیں. یعنی اصل چیز سوشل میڈیا انفلوئنسر کا جو سب سے بڑا جو پرپز ہوتا ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے, چاہے وہ نیگیٹو وے میں ڈسکس کیا جائے, چاہے وہ پازیٹیو وے کے اندر ڈسکس کیا جائے. اچھا سر, یہ شادی کی طرف کیونکہ ہمارا ٹاپک شادی ہے تو ہم اسی پہ رہتے ہیں. اب ایک چیز جو میں مڈل کلاس یا ہم اپنے جیسے لوگوں کی بات کریں, شادی والے دن ایک ہی رنگ کی لگژری گاڑیاں, مطلب کوئی 12-15 یا مطلب ایک آدھ کوئی آگے کوئی بڑی کوئی فارچونر یا کچھ اس طرح کی گاڑی, اور وہ رینٹ کی گاڑیاں, اور ساری پیچھے پوری برات ان گاڑیوں پر جا رہی ہے, یا لیموزین یا اس طرح کی جو بھی مہنگی لگژری گاڑی ہے. آج مجھے اس چیز کا یعنی کہ میں سمجھ نہیں پاتا, کچھ یعنی کہ جو اپنی فیملی میں بھی نوجوان جو اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی, ان سے میں نے پوچھا بھی کل تو تم نے پھر وہی اپنی جو ہے نا 4 سال پرانی ماڈل جو CB70 اس پہ تم نے اپنی اسی بیوی کو لے کے جانا ہے جس پہ تم آج تمہیں شرم آ رہی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کلچر ہے. اچھا یہ کلچر کہتے ہیں کہ یہ جی گاؤں دیہات والوں کی احساس کمتری, انہوں نے یہ کرنا شروع کیا اور شہریوں کو بھی یہ نشہ چڑھ گیا, ورنہ نارملی وہ جیسا تھا وہ چل رہا تھا, لیکن اب کچھ انہوں نے چیزیں اڈاپٹ کر لیں, کچھ یہ ادھر سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. اصل میں شادی کو نا ہم شادی کو لوگ رائل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو رائل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے نا, جیسے مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی تھی, اگر دیکھا جائے تو اس کا بیٹا تو اگر عام زندگی میں بیچارہ ہو تو اس کو کوئی لڑکی دینے کو تیار ان کی شادیاں اسپانسر ہوتی ہیں. اسپانسر سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈ ہیں نا, جتنا انہوں نے خرچہ کرنا اتنا ہی خرچہ وہ برانڈز کر رہے ہوتے ہیں, برانڈ بھی اپنا کاروبار چمکا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی اصل میں تو انہوں نے کاروبار چمکانا ہے. تو اگر آپ ایک بڑی چیز کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو ویورشپ زیادہ ملے. یہ انفلوئنسرز آج کل ان کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے, ان کی شادیاں بھی اسپانسر ہوتی ہیں میکسیمم. بھجن اب وہ تو آپ اگر میں بھی مشہور ہو جائے تو ہماری بھی اسپانسر ہو جائے سر. ہاں دیکھتے ہیں. ایک عام بندہ جو ہے, میں نے کچھ دن پہلے آپ کو سوشل میڈیا میں ایک بات بتائی تھی کہ اگر آپ فیمس ہیں تو ہر کوئی فیمس ہونے کے لیے آپ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے گا. میں ڈاکٹر نبیہ کی بات کرتا ہوں کہ اس کی شادی میں ایک ایسا بندہ بھی آیا جس کے بارے میں بلیو بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس شادی کے اندر آئے گا. یعنی وہ بندہ بڑا مذہبی ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, وہ بندہ بہت مذہبی ہے, ہر وقت اللہ کی باتیں کرتا ہے اور جناب اپنی پراپرٹیاں بھی اللہ کا نام لے کر بیچتا ہے, لیکن بات ہے کہ وہ نبیہ کی شادی میں پہنچا ہوا تھا. یعنی میں یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار یہ بندہ بھی اپنے ویوز گیٹ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے. پھر جناب وہی بندہ عام طور پہ اداکاروں کو اور بانڈ مراسیوں کو بلا کے اپنی پبلسٹی کروا رہا ہوتا ہے. تو بات اینڈ پہ وہی سمجھ میں آتی ہے کہ سارا کمال تجارت ہے, انڈسٹری ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میں نظر آؤں, میری چیز بکے, اور جب میری چیز بکے گی تو جناب میرے پاس پیسہ آئے گا, اور وہ پھر اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے. تو اصل مسئلے کا شکار کون ہوتا ہے؟ مسئلے کا شکار وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں بیچارے کے. اب اس نے اپنی ناک کو بڑھانے کے لیے اس کی ریزمبلنس کرنی ہے, اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کرنا ہے, اس کو اپنی شادی کے اندر وہ چیزیں لے کر آنی ہیں, تو وہ جناب وہ بعد میں تنگ ہوگا, اس کے گھریلو اور معاشرتی نظام خراب ہوگا. اسی وجہ سے یعنی لڑکے پر پریشر ہوتا ہے کہ اس نے اتنے پیسے کمانے ہیں تو شادی ہوگی, لڑکی پر پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس نے یہ چیزیں کر کے دکھانی تو اس کی شادی ہوگی. تو جب جس تعلق کی بنیاد جھوٹ پر ہو, شادی کا مقدس فریضہ ہے, اور جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر نمود و نمائش پر ہو, وہ شادی کبھی نہیں چل سکتی. اگر ولیمہ دیکھا جائے تو ولیمے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ استطاعت نہیں رکھتا تو لوگ اپنے گھروں سے کھانا لا کے اس کی محفل میں بیٹھ کے کھا لیں تاکہ اس کو پتا ہوگا. یہ صرف ایک اعلان کی حد تک, یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جناب ہاں میں نے نکاح کر لیا. اچھا بات وہی ہے کہ وہ جناب ولیمے کا فنکشن آپ دیکھ لیں کہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یعنی ہم نے مذہب صرف یہ رکھا ہے کہ لڑکی کو رخصت کرتے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ, جو کہ بالکل ایک غلط چیز ہے. یعنی آپ نے تمام جو اپنی حرکتیں ہیں, جو اپنی خرافات ہیں, وہ آپ نے اسلام کے خلاف کی ہیں,
اور صرف اس ڈر سے کہ بچی کا کوئی مسئلہ نہ بعد میں پیدا ہو جائے اور اب اس کے سر پہ قرآن اور وہ جتنا ٹائم وہ فنکشن اور وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا تو اس وقت تک وہ دلہن آج کل کی وہ بڑی فریش اور بڑی ہیپی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چند مومنٹس کے لیے جب اس کا وہ دروازے سے گزر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر جانا ہے تو وہ ایسے اس کے رونے دکھا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وہ رونا بھی ایک اداکاری بن گئی ہے نا، لوگوں کو دکھانا کہ جناب مجھے بڑے ماں باپ سے محبت تھی اپنے. آج سے 10-12 سال پہلے کی شادیوں میں دلہنیں جب بیٹھتی تھی بے شک ان کی خوشی کا دن ہوتا تھا، لیکن وہاں بیٹھی سے لے کر گاڑی تک جانے تک ان کے چہرے پہ ایک مخصوص اداسی نظر آ رہی ہوتی تھی. اب تو وہ مفقود اصل میں جہاں وہ پلی ہوتی تھی نا اس گھر کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اب تو لڑکی جب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو ٹاٹا بائی بائی کر کے جاتی گھر والوں کو. یہ بھی یہ دیکھا ہے جناب. اور ایک بندہ جب فارچونر لے کر آپ کو بیانے کے لیے آئے بعد میں اگر وہ آپ کو مہران لے کے دینے کے بھی مقدر نہیں ہوتا تو آپ نے کیا پھر شادی کی؟ تو بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں خوشیاں مناتے ہیں اور غریب کے گھر سے وہ نائی کہتا جی میری چمچیاں پلیٹیں پوری کرو میرے ہاں. اور پیرنٹس کی اور ان کی نئے نویلے دولہا دلہن کی آپس میں پہلے 2 دن کے اندر لڑائی اسلامیوں پہ شروع ہو جاتی ہے. بات پتہ کیا لڑائی ہمیشہ بھوک کی ہوتی ہے. آپ کے پاس پیسہ کھلا ہے گھر والوں کے پاس کھلا ہے تو پھر کوئی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے ایون بہن بھائیوں کے دوران بھی لڑائی پیسے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی آپ ایسے خاندان دیکھ لیں جو کئی سالوں سے پیسے کی فراوانی ہے وہ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں آتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آئیڈیل معاشرہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ چند لوگ ہیں جو اس طرح کی لگژری افورڈ کر سکتے ہیں. باقی تو کامن مین ہے. یعنی زمانہ یہ آ گیا کہ لوگوں کے لیے 3 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہو رہی ہے. سر ایک چیز جو میں نا ایک مطلب ہر بندے کے اپنے کچھ پولیٹیکل ویوز ہوتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں، لیکن ایک میری عادت ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہے لیکن وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اسے ضرور ڈیفینیٹلی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس گورنمنٹ سے بے تحاشا شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ابھی کچھ 2 دن پہلے میری نظر سے گزری کنفرم نیوز کہ یہ جو شادیوں کے اوپر جو فضول قسم کے خرچے جہیز اور یہ جو ڈفرینٹ اور معاملات ہیں اس کو لے کر قانون سازی کی گئی ہے اور بڑی سخت قسم کی قانون سازی. جس طرح آج کل ہم ٹریفک کے معاملات میں دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ کی اور کچھ اس کے ریئیکشنز میں چیزیں آ بھی گئی ہیں سامنے. کچھ چھاپے اور ڈی سی لیول پہ AC لیول پہ کچھ تحصیلوں میں پڑے بھی ہیں. جہیز تو اب بالکل یعنی کہ بالکل پابندی لگ گئی ہے، مطلب وہ اس پہ تو بالکل سخت قسم کے قوانین دے دیے انہوں نے. اور مزید یہ شادی میں یہ جو باقی جو لوچ تلے جا رہے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی سخت قسم کی ریفارمز ہیں. یہ کنفرم نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ قوم کے لیے اس ٹائپ کی گورنمنٹ پھر ٹھیک ہے ڈنڈے والی. ہم بھی جو پچھلے 8-7 ایپیسوڈز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ سرکار کچھ کرے. سرکار اب ڈیفینیٹلی کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے کہ جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ میرا ہمیشہ سے یہی کنفلکٹ رہا ہے کہ سرکار اگر ہماری لاہور کی اگر آبادی میں کہتا ہوں کہ جی 2 کروڑ ہے تو 2 کروڑ پولیس والے بھرتی نہیں کر سکتی. اس کا مطلب کہ ہر بندے کے پاس ایک پولیس والا لگائیں تو پھر جا کے آپ جناب اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہماری قوم کا یہ وتیرہ ہے کہ جب اس پہ قانون سخت ہوتا ہے نا تو یہ رستے نکال لیتی ہے. یعنی اگر آپ ان کو جتنا مرضی فورس کر لیں، جیسے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ 10 بجے آپ شادی کہتے ہیں جی آف ہو جانی چاہیے لیکن فارم ہاؤسز میں 10 بجے تک کے بعد بھی چل رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی جو ڈش ہے وہ 1 ہونی چاہیے لیکن جو آپ کے جو بااختیار لوگ ہوتے ہیں ان کی شادیوں پہ نمبر آف ڈشز ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میں پھر یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ قانون جو غریب پہ چلتا ہے، امیر پہ نہیں چلتا، شرافیہ پہ نہیں چلتا. ہاں قانون سے غریب کو کسی حد تک فائدہ ضرور ہوتا ہے. اچھا لیکن فائدہ وہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے رستے نکالے. جیسے آپ جہیز پہ پابندی لگائیں گے لوگ اس کو جہیز نہیں گفٹ کہنا شروع کر دیں گے. یہی کہیں گے بیسیکلی جہیز تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہندوانہ چیز ہے نا جی. بالکل ایسے ہی. اچھا بارات کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ پرانے زمانے میں جو ہندو لوگ تھے وہ بارات کا کنسیپٹ یہ تھا کہ لوگ زیادہ دوسرے گاؤں میں پیدل جانی ہوتی تھی اور قافلوں کی شکل میں جانی ہوتی تھی کہ یار کوئی اتنے بندے لے کر جاؤ کہ واپسی کو سامان اٹھا کے لے آئے جو دولہا والے یعنی ان کو کوئی راستے میں لوٹ نہ لے. ایک گاؤں سے وہ دوسرے گاؤں یا مطلب تھوڑا سا فاصلہ جہاں بھی پیدل جانا ہوتا تھا وہ رات میں سفر کرتے تھے. تو اس سے وہ بارات یعنی اس سے انہوں نے وہ ڈیریویٹو آیا کہ مطلب رات کا سفر کر کے صبح جو وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور واپسی پہ وہ ان کو کوئی راستے میں لوٹنا نہیں، زیادہ بندے اکٹھے کر کے لے گئے بالکل قافلے کے اس میں جو بات آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ اس وقت ہمارے موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں گھس گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہوگی بات.
آپ جیسے آپ کو کرونا کے اندر کی میں بات کر لوں تو شادیاں تب بھی ہوئی تھی ٹھیک ہوئی اور لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں رکھا تھا. میرے اپنے کزن کی شادی کرونا کے دوران ہوئی تھی اور انہوں نے جناب سارا کچھ ہی کیا تھا لیکن پردے میں کیا تھا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہوتا سب کچھ ہی ہے ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو قانون سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. یعنی فی زمانہ تربیت کو یعنی ڈنڈا کوئی شے نہیں, تربیت شے, کیونکہ انسان کے پاس اتنے زیادہ ذرائع اور وسائل آ گئے ہوئے ہیں کہ وہ قانون کو ڈاج کر سکتا ہے. جیسے آپ کی اے آئی آنے کی وجہ سے یہ فیک ویڈیوز بننی شروع ہو گئی ہیں. اچھا اب آپ حکومت کیا کر سکتی, اے آئی بند تو نہیں کر سکتی نہیں. اب آپ وہ لوگوں کی تربیت یہ کر سکتی ہے نا کہ جناب آپ اس طرح کی چیزیں نہ بنائیں ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اینڈ پہ جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو قانون پیچیدہ ہو جاتا ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ان کی دیہڑیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. میں ویسے تو ہم اس موضوع پہ بعد میں کبھی بات کریں گے. جیسے ابھی گورنمنٹ نے بسنت کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ جی صرف فروری کی 6, 7, 8 تاریخ کو بسنت ہوگی اور آپ کو ڈور گڈی بھی 1 فروری سے 8 تک ہی ملے گی, اس کے علاوہ نہیں ملے گی. لیکن جو چھاپے پڑے گڈیاں اور ڈورے تیار ہونے بھی شروع ہو گئی ہیں, حالانکہ بسنت کتنی دور ہے ابھی تک. تو میں جو بات کہتا ہوں کہ جی فرد سے وہی دوبارہ رپیٹ کروں گا, فرد سے خاندان, خاندان سے معاشرہ, معاشرے سے ملک, ملک سے دنیا ٹھیک ہے. تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے ازدواجی زندگی 30-40 سال گزارنی اپنی بیوی کے ساتھ اور جس ازدواجی زندگی کی بنیاد ہی جھوٹ, فریب, مکر اور دکھاوے پر ہوگی, وہ کیسے گزارے گا؟ اور بعد میں جب وہ معاشی مشکلات کا شکار ہوگا اس وقت اس کی بازو پکڑنے کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آتا اس وقت اس کا بازو پکڑنے, اور اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے. اور اگلی بات میں بتا دوں, آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں 3 دن بعد لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ جناب کس کی شادی ہوئی تھی, اس پہ کیا کھلایا گیا. خود میاں بیوی جو نئے جن کی شادی ہوتی ہے 1-1.5 مہینے کے بعد ان کو بھی یاد وہ پرانے ہو جاتے ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ شادی کی تصویریں تک دیکھنے کا لوگوں کا دل نہیں کرتا, ویڈیوز تک دیکھنے کا دل. ہمارے بڑے جو ہیں ان کے پاس وہ پھر بھی البم اور تصویریں پڑی. میری تو اپنی بات کروں تو ختم, سارا ڈیٹا ہی کوئی ہے ہی نہیں, مطلب اور دلچسپی بھی نہیں رہ گئی. مطلب یہ کہ مطلب دیکھنے کے لیے اسپیشل ٹائم نکالے بندہ. وہ پہلے والے تھے, آج بھی بیٹھ کے کہتے ہیں ویڈیوز چلا دو بھائی ادھر ادھر. وہ حالانکہ ہمارے جو بڑوں کے دور کی بات, جو کاروباری بندہ نا جس نے چیز بیچنی ہے اس نے آپ کے کسی نہ کسی ایموشن کے ساتھ اپنی چیز کو وابستہ کرنا ہے. یعنی جیسے اگر ایک باجے والا, بینڈ باجے والا آپ کو کوئی ماں باپ کی دھنیں بنا کے نہیں سنائے گا, آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے. آپ کو لو کی دھنیں نہیں بنائے گا. اسی طرح آپ کے فلاور ہو گئے, آپ کے جناب لائٹیں ہو گئی, آپ کے ڈیکوریشن ہو گئی, آپ کی یعنی یہ ڈارک سائیکالوجی یا ڈارک مارکیٹنگ کا ایک سٹنٹ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب. پھر ایجوکیشن کس پر مطلب اس پہ ہم کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اسٹیک ہے, اس کا ہر بندے کا اپنا اسٹیک ہے. جہاں تک کہ جن کی شادی ہو رہی ہے اب ان کا بھی اسٹیک بن گیا ہے, یعنی وہ بھی کما رہے ہیں, ان کا بھی پیسہ یعنی کہ کمانے والا انویسٹمنٹ پلان بن چکا ہے. تو پھر یہ سارے اس سینیریو میں ایجوکیشن کیا نہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ جو بندے انفلوئنسر ہیں, آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پورے پاکستان میں سوشل میڈیا انفلوئنسر میں لگا لوں تو کوئی 1000 ہوں گے, باقی تو کامن مین ہی ہے نا, باقی تو سارے تو مشہور نہیں ہیں. جیسے پوری دنیا میں 200-250 لوگ اربوں پتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کوئی کسان کا بیٹا تھا, کوئی کس کا بیٹا تھا, تو لیکن اس کی ریشو بہت تھوڑی ہوتی, 1%, 2% لگا رہے ہیں. لیکن کامن مین تو 70-80-90% کے قریب ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جس کے پاس پیسہ زیادہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم آ رہی ہے اس غریب کو جس کے پاس ہے نہیں اور وہ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم نے اس بندے کو ایجوکیٹ نہیں کرنا جس کے پاس پیسہ, ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اس بندے کو جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جیسے خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں گورنمنٹ کہتی رہتی ہے کہ جناب اس میں مشہوریاں بناتی ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں غریب خاندانی دکھائے ہوتے ہیں, جس کے بارے میں وہ دیکھ لیں 15-20 سال 30 سال سے زیادہ کا یہ منصوبہ ہے. ایجوکیشن گراس روٹ لیول پہ جا رہی ہے, مطلب ہر طریقے سے وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن فرق تو کوئی نہیں پڑ رہا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارا چونکہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, سسٹم خراب ہے, وہ مؤثر طریقے کی کمپین نہیں چلاتے, گورنمنٹ بھی خانہ پوری کرتی ہے. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جیسے میں بسنت کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ سے ہمیشہ فیصلے وہ لوگ کرواتے ہیں جن کا بہت بڑا اسٹیک انوالو ہوتا ہے. آپ کو صرف جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, ہیلمٹ کی پابندی لگی ہے تو ہیلمٹ کی فیکٹریاں کھلنی شروع ہو گئی. وہ عام بندہ تو نہیں کھول رہا, وہ فیکٹریاں سرمایہ داری کھول رہا ہے. یہاں کہتے ہیں نا اگر موت زیادہ ہو جائے تو کفن مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہی لوگ جو وہ کفنوں کی فیکٹریاں لگانی شروع ہو جائیں گی.
یعنی ان کو تو ایک اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, وہ جو گورنمنٹ جو مرضی کہتی رہے کہ جی ہمارا کلچر ہے, ہمارا یہ ہے, ہمارا تہوار ہے, جس قوم کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس نے تہوار کیا کرنا ہے. جو بندہ اپنی عید صحیح طریقے سے نہیں منا سکتا, جو کہ اس کو اس کے مذہب نے ایک فیسٹیول دیا ہے, جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی اپنا اچھا کھانا کھا سکے یا اچھے کپڑے پہن سکے, وہ بندے کو آپ بسنت منانے پہ کہہ رہے ہیں کہ تم بسنت مناؤ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کلچر کرنا ہے, جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں آپ, جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. اچھا, اب بات وہی ہے کہ ٹی وی پہ جو چینلز ہیں کوئی 70 کے قریب چینل ہے, وہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا ویسے بے لگام ہے. لیکن سر جو ٹی وی کی بات کریں تو وہاں ایک ایجوکیشن کا موڈ ہے, وہ ڈرامے. اگر ڈراموں میں اس طرح کی چیز دکھانے لگ جائیں جس میں ایک مطلب دیکھیں ہمارے لوگ دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں. بھائی جان ڈراموں میں شادی کو سب سے زیادہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. وہاں بجائے اس کے کہ کوئی پازیٹیو یعنی کہ امپیکٹ چھوڑنے والی چیز دکھائیں, وہ ایسی چیزیں اور بڑھا چڑھا کے دکھا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی تو انڈسٹری ہے نا, ڈرامہ تو سوشل میڈیا سے بچ جائے وہ ادھر سے پھنس جائے, جو ادھر سے بچ جائے وہ سوشل میڈیا سے پھنس جائے. یعنی کوئی اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہے تو آپ آگ بھی بجھائیں اور اپنا دامن بھی بچائیں, ٹھیک ہے. یعنی کامن مین کو ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ اپنا دامن بچاؤ. آگ لگی ہوئی ہر طرف, آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے. اب بات وہی ہے کہ ہر بندے نے اپنا جو ایریا آف انفلوئنس ہے اس کے درمیان پازیٹیو رول پلے کرنا ہے. اب آپ یا میں ہیں تو ہم اپنے خاندان کے لیول تک تو یہ کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ہمسایوں تک نہیں کر سکتے, محلے داروں تک نہیں کر سکتے, تو ہم اگر آج سے شروع کر لیں. لیکن کیا کریں, پھر وہی بات ہے کہ سارا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا. سر میں یہ شادیوں کے ٹاپک پہ جب ریسرچ کر رہا تھا نا, تو میں نے صرف اپنے برے صغیر کے فنکشنز اور شادیوں کو نہیں دیکھا, میں نے جو مغربی کلچر ہے شادیوں کا میں نے اس کو بھی دیکھا. میں نے یہودیوں عیسائیوں کی شادیاں, پارسیوں کی شادیاں, ان کو بھی تھوڑا اسٹڈی کیا, اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا. مطلب یہ سارا جو خرچے والا اور یہ جو کچھ بھی نمود و نمائش والا جو چکر ہے نا, یہ صرف ہمارے برے صغیر میں, یعنی مسلمان یا ہندو, یہ جو بھی ہم اس کلچر میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ صرف اس چیز کے امین ہیں. باقی جہاں پہ بھی میں نے دیکھا شادی, مطلب کرسچن کی بات کر لیں, دوسری بڑی یعنی کمیونٹی, وہ شادی اس طرح کر رہے ہیں کہ چرچ میں شادی کر رہے ہیں, کوئی ان کا خرچہ نہیں آتا, اور وہاں رشتہ دار, دوست احباب اور محلے دار سب آتے ہیں, اور جو ان کے روٹین کے اپنے جو فارمل ڈریسز ہیں اسی میں آتے ہیں. صرف جو دولہا دلہن ہے ان کا تھوڑا ڈریس تھوڑا سا وہ بھی کرائے کا ہوتا ہے, وہ بھی رینٹ پہ ہوتا ہے. اچھا وہ تو چلیں ہو گیا, شادی وہاں تک ہو گئی, ان کی وہ نکاح کی رسم ہو گئی. اگلی چیز جو مجھے جس نے حیران بھی کیا اور پریشان بھی کیا وہ یہ تھی کہ جو میکسم جو یعنی کہ دولہا دلہن یعنی میڈیوکر ہے نا, مڈل کلاس ٹائپ لوگ ہیں, ان کو ان کی ریسیپشن کے اوپر جو ہے ان کے جو آ رہے ہیں دوست احباب, وہ خود ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کی, جو ہم آپ نے بات کی, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کہا کہ بھی اگر کوئی نہیں اس چیز کی رکھتا ہے استطاعت تو آپ اپنے گھر سے لے کے جا کے اس کے ساتھ یعنی کہ شامل ہو جائیں. وہ چیز میں نے ادھر دیکھی. اچھا پلیز اگلی چیز یہ کہ وہ بہت سادگی سے ان کا, یعنی کہ کہیں اچھا یہ بھی نہیں کوئی حال میں کچھ کیا ہوا ہے, وہ کوئی اپنے گھر, ان کے تو آپ کو بہتر پتہ, آپ انجینئر ہیں تو وہ کس طرح کی ان کی وہاں پہ سوسائٹیز ڈیزائن ہوتی ہیں, اپنے گھروں کے باہر جو لانز ہیں اسی کو انہوں نے تھوڑا ڈیکوریٹ کیا, اور وہیں پہ وہ 2-4 گھروں کے لانز یوز ہو رہے ہیں, اور وہیں پہ ان کی وہ ساری چیز ہو رہی ہے, اور بڑی اچھی شادیاں ان کی ہو رہی ہیں. جبکہ طلاقیں اور باقی وہ معاملات ان کے الگ ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ الگ بحث ہے. لیکن خالصاً اس فنکشن کے اوپر اس چیز کو لے کے میں نے جو ان کی دیکھی اور اپنے لوگوں کو دیکھا, اچھا ایک اور بات بتا, سمجھ سے باہر ہو گیا کہ بھئی مسلمان کون ہے. یہاں مجھے تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ مسلمان یا اسلام کی تعلیمات پہ عمل کون کر رہا ہے. دیکھیں جی, اسلام تو پریکٹیکلی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سعودیہ میں بھی نہیں ہے. میں ایک اور جو چیز ہمارے جہاں پہ جو ہوتی ہے نا, کہ جو لڑکی کو جہیز دیا جاتا ہے اس کے اندر اس کو 20 سال تک کا سامان دے دیا جاتا ہے, یعنی آنے والے 20 سال کا. وہ آنے والے 20 سال میں رضائیاں بھی ہوتی ہیں, کمبل بھی ہوتے ہیں, سرانے بھی ہوتے ہیں, کپڑے سب کچھ ہوتا ہے, پیٹیاں ہوتی ہیں. ان کو سنبھالنے کا الگ چیلنج ہوتا ہے لڑکے والوں کے لیے. یعنی آپ نے جو اس کو ضرورت 20 سال بعد جس چیز کی پڑنی وہ آج اس کو دے رہے ہیں, اور اس کو سنبھالنے کا بوجھ بھی اس پہ ڈال رہے ہیں. اور اگلی چیز ہے اس کے اوپر جو ملکیتی حقوق ہیں ان کی حفاظت لڑکی کے لیے ایک الگ سرگردی ہے. اور وہ کپڑے پیٹیوں میں بڑے بڑے گل جاتے ہیں, چاہے جتنی مرضی حفاظت سے رکھا جائے, بالکل ایسے, کیونکہ وقت ایک ظالم شاہ ہے, اس نے ہر چیز کو خراب کرنا ہوتا ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس قوم کو جو یعنی ہر وہ انسان جس کے پاس جس چیز کی ضرورت نہیں ہے
اس پہ پیسہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس اس چیز کے لیے بھی پیسہ نہیں بچے گا جس کی اس کو ضرورت ہے. یعنی آپ نے کوئی 2 3 4 لاکھ روپیہ اگر پر فیملی لگائیں تو اگر سارے معاشرے پہ تقسیم کریں تو وہ اربوں روپیہ بن جاتا ہے جو آپ اپنے پیٹیوں کی اور اپنے رضائیوں کے کپڑوں کی نظر کرتے ہیں. یعنی آپ بجائے اس چیز کے دینے کے لڑکی لڑکے کو کوئی نقد پیسے دے دے اگر آپ نے زیادہ دینے ہیں تاکہ اپنی لائف کے اندر وہ کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں, اپنی کوئی گھر کی چیز خرید سکیں جس کی ان کو اب بھی ضرورت ہے. یعنی انسان کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے. اچھا پھر وہ جو لہنگا جس کی بات کر رہے ہیں, بہرحال اب تو کرائے پہ ملنے شروع ہو گئے ہیں لیکن اس کو بھی لوگ زیادہ اڈاپٹ نہیں کرتے کہ جی وہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا لہنگا وہ آپ نے ایک بار پہننا اس کے بعد آپ نے پیٹی میں رکھنا اس نے وہاں پہ خراب ہے. یعنی دنیا میں کسی آپ یورپ میں دیکھ لیں یا جو امیر ممالک ہیں جو اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں, اگر ان کو یہ بات کہیں تو وہ کہیں گے آپ سے زیادہ فلش بندہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو 3 لاکھ روپیہ صرف ایک دن کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ 3 لاکھ تو میں کم کہہ رہا ہوں, لوگوں نے 20-20 لاکھ کی بھی چیزیں بنائی ہوتی ہیں. تو اینڈ پہ بات ہے کہ وہ اعتزاز حسن اقبال کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جس نے آنے والی 3 نسلوں کے پیسے ابھی سے کھا لیے ہیں. یعنی ہم جو مقروض ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جی ہم اپنے کہتے ہیں نا ہمارا ہر بچہ مقروض ہے تو وہ دن بدن. سر وہ سیاستدان ہے, اس نے پھر بھی ہاتھ اٹھا رکھا. میں سمجھتا ہوں اگلی 7 نسلوں کا پیسہ کھائے بیٹھے ہیں ہم لوگ. کھائے بیٹھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ہمارے ہم نے کھا لیا, ہم نے تو چلے کسی حد تک یشی کر لی تو وہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب ہوں گے, ان کو کھانے کی روٹی نہیں ملے گی. سر وہ گالیاں نکالیں گے, برا بھلا کہیں گے پھر ہمیں. دیکھیں وہ ظاہری بات ہے کہ جی ہر بندے نے اپنا رول پلے کر. اب ہم اگر اپنی بات کریں, ہمارے بڑے اور ان سے پہلے والے بڑے, ان سے پیچھے والے سب, ہمیں تو اپنی ہسٹریاں پتہ ہے نا بھئی. ہمارے جو پردادے تھے ان کی زمینوں کا حال دیکھیں, پھر ہمارے پیرنٹس کے دیکھیں تو ان کے معاملات دیکھیں, آج ہم ہیں تو ہمارے دیکھ لیں. اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں, خراب ہوتی جا رہی ہیں. لیکن بات اینڈ پہ یہ ہے کہ اس کے اندر دوبارہ میں بات یہی کہوں گا کہ جس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا نا, جب کیمرہ نہیں بڑا سکون تھا. سکون اسی لیے تھا کہ آپ نے کسی کو دکھانا نہیں ہوتا تھا, یعنی اپنا آپ نہیں دکھانا ہوتا تھا. یعنی اب آپ کسی شادی پہ چلے جائے تو وہاں پہ ہر بندہ اپنی کوئی 50 تو تصویریں بناتا ہے, ویڈیوز بناتا ہے, پھر لوگوں سے شیئر کرتا ہے. یعنی لوگوں نے اپنی پرسنل جو لائف ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اوپن کر دی ہے. اچھا پھر اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. اچھا پھر اس بات میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آج میں نے کیا کھایا, میں نے دوپہر کو کیا کھایا, شام کو کیا کھایا, شادی پہ کیا کھلایا لوگوں نے, کیا نہیں کھلایا. اس پہ بڑی اس پہ کہ ناک کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. آج سے کوئی جب یہ قانون نیا آیا تھا تو ایون کھانا بھی ختم ہو گیا تھا شادیوں پہ, جب صرف سنیکس وغیرہ کے ساتھ یا بوتل اور چند مٹھائی کے ٹکڑے جس کی جو آپ شادی پوری ہو جاتی تھی. میرا خیال ہے کہ اب یہ 1 ڈش سے بھی یہ بعد میں جو ہوا یہ بھی اب بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہوتی جا رہی چیز. تو اس کو اگر ہم مزید بہتر کرنا چاہیں تو ہمیں وہ سنیکس کی طرف جانا چاہیے, چائے پانی اور کچھ سموسے وغیرہ. مجھے یاد ہے کراچی میں 1999 میں ہمارے فیملی کی ایک شادی تھی اور ان کی وہ برات آنی تھی, یعنی کہ لڑکی کی شادی تھی. تو صرف فالودے کا ایک گلاس ہمیں ملا وہاں پہ. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میری اس وقت جو عمر تھی, میں تقریباً کوئی 10-11 سال میری ایج رہی ہوگی, 4 کلاس میں تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ ہم نے جو شادی میں نا صرف وہ فالودے کا گلاس, میں نے شادیاں ایسی اٹینڈ کی ہیں, ایک رسگلہ اور ایک چائے کا, ایسے ہی ہے. اس طرح کی بھی شادی تو کیا ہوا اس میں, کوئی بند یہ نہیں کہ شادیاں ہوئی نہیں, صحیح ہو گئی اور وہ لوگ زیادہ سکھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ یہاں پہ قانون جو ہے نا وہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ایڈ کرتے تب تک یہ ہماری قوم سے, دوسرا ہمارا سسٹم بھی تو خراب ہے. اصل میں ہمارا ہر دفعہ کا جو کہہ لیں کہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا, اس کا آخری حل یہی ہے کہ جب تک قانون سب کو ایک ٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا, یعنی اس میں امیر اور غریب کی کوئی وہ تفریق نہ ہو, یعنی جو بھی کرے وہ اس میں رگڑے میں آئے. میں نے ایسی شادیاں ابھی بھی اٹینڈ کی ہیں اور کر بھی رہا ہوں کہ جناب وہ جس میں کوئی پابندی نہیں, میں نے نہ ٹائم کی پابندی ہے نہ کھانے کی. میں بھی یہ دیکھ کے بندہ سوچے کہ اس وقت قانون کہاں پر ہوتا ہے. ایسے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون پھر غریب کے لیے امیر کے لیے قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ ایسی شادی پہ چلے جائیں تو آپ نے پھر ظاہری بات تو کلفن کھانا پینا بھی ہوتا ہے, وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. نہیں پھر تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس پھر ویسا بیس. ہاں تو وہ بات اینڈ پہ وہی ہے, ہم بھی ہو سکتا ہے اسی معاشرے کا حصہ, ہم اسی کا شکار, ہم کوئی پارسا نہیں ہے. بالکل ہم اپنے آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, اپنے فیملی ممبرس کو سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی کا شکار ہیں.
لیکن ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر ہم نے قرضوں کے دلدل سے اور یہ جو IMF کا گن چکر ہے اسے باہر نکلنا ہے تو وہ پھر آپ کو جناب سلوشن تو ہم جو ہے ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, تو آج آپ سے بھی سلوشن لیتے ہیں, لیکن میری طرف سے جو میں سمجھتا ہوں سلوشن یہی ہے کہ ہم ہمارے بچے ہیں, ہم سارے زمانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتے, لینا بھی چاہیں تو نہیں لے سکتے کیونکہ کوئی بھی نہیں سننا پسند کرتا. تو ہم اپنے بچوں پہ فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے نا ان کی اس کی ایجوکیشن ان کو یعنی کہ ان کو تربیت دینا شروع کریں کہ کیسے فائنانس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. اپنے کسی بھی ایونٹ کے اوپر, کسی بھی طرح کے کسی بھی آپ جو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو اس کو لیسٹ جو ہے آپ کا فائنانس آپ اس کو یوز کرتے ہوئے کیسے اچھا اس کو بنا سکتے ہیں. اس پر یقیناً پھر بات تو اپنے بچوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور ان کو سکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اگلی نسل ہے. انہوں نے آگے جا کے اس جگہ پہ آنا ہے جہاں پھر ان کی فرمائشیں تبھی آئیں گی جب ہم ان کو ابھی سے یہ چھوٹیں دے رہے ہوں گے جاؤ مجھے مارو. لیکن اگر ان کو ابھی سے یہ چیز کنٹرول انوائرمنٹ میں بتا رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کافی حد تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے. میرا یہ مطلب میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو ایسی شادیوں پہ لے کے جاتے ہیں اور ہم واپسی پر آگے کسی دلہن کا دلہے کا لباس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ان کا فنکشن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بچے غیر محسوس انداز میں وہ چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے فیوچر میں جا کے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. بچہ گھر بچے کی پہلی برستا ہے, ہمارے بجائے اس کو میں دوبارہ بات بتاؤں گا کہ آپ کسی کو ڈنڈے سے اب کچھ نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں والدین سب سے بڑا رول ماڈل ہوتے ہیں, تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا محدود رکھیں اور بچوں تک تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے والدین کیا کرتے رہے تھے اور ایسے حالات میں کیا انہوں نے کیا تھا. لٹرلی ابھی بھی ایسے خاندان ہیں جو کہ یہ ساری چیزوں سے بچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جب بچتے ہیں تو وہ خود جب عمل کرتے ہیں تو ان کی آنے والی نسل بھی مطلب جیسے ایک گھر ہے وہ بڑا دیندار ہے, اسلام کے اصولوں کو فالو کرتا ہے, تو بچے ماں باپ کو دیکھ کے ہی وہ چاہے پورا معاشرہ اس مخالف سمت میں جا رہا ہو وہ اپنے آپ کو یعنی محدود رکھتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بھی اور آپ بھی ہم ایسی محفلوں میں بھی بیٹھتے رہے جہاں سگریٹ بھی چلتی ہے, جہاں پہ اور چیزیں بھی چلتی ہیں, چرسیں بھی چلتی ہیں, ہم نہیں پیتے, یا ہم کیوں نہیں پیتے کہ ہم نے اپنے والدین کو یہ کرتے نہیں دیکھا. تو اگر ہمارے جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی اسموکر ہو تو اس کا بچہ بھی اسموکر ہی ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ایک ویڈیو دکھائی جاتی تھی کہ بچہ ایک آدمی سگریٹ پیتا تو بچہ پینسل کو ہاتھ لگا کے وہ پی رہا ہوتا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تربیت ساری گھر سے ہوتی ہے, اور جب تک ماں باپ خود کو نہیں بدلیں گے, ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلیں. اچھا, اس میں فائنینسز دیکھ لیں, گھر کی مینجمنٹ دیکھ لیں, گھر کے کام دیکھ لیں, ان کا معاشرے کی طرف ان کی رویہ دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب آپ خود شادیوں کی ویڈیوز جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا اپنے کسی خاندان کی شادیوں کو پکڑیں اور جناب اس پہ ڈسکشن کریں اور ساتھ میں کہیں کہ اس نے یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا, تو وہ بچے بھی لیں گے, اس کا اثر لیں گے. تو سیم از لائک جیسے میں اگر یہ ایکسکیوز کروں کہ پورا معاشرہ سگریٹ پی رہا تو میں کہتا ہوں جی میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, میں نہیں پیتا. جیسے کوئی شراب پی رہا ہے یا کوئی اور نشہ کر رہا ہے یا کوئی چوری ڈکیتی کر رہا ہے, تو ہمیں گھر والے اگر جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ چوروں کے بچے بھی بعض کا آگے چور بن جاتے ہیں, کہ وہ ایک بندہ تھا نا, اس کو کسی نے کہا کہ یار وہ تم کیسے چور بنے, کہتا جی میں جب چھوٹا تھا تو میں نے مرغی چرائی تھی تو میری والدہ نے کچھ بھی نہیں کہا مجھے, پھر میں نے جناب بکرا چرایا, پھر بھینس چرائی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا مجھے, یا انہوں نے مجھے نئی تربیت نہیں کی میری, یا مجھے اس طرف نہیں لے کے گئے بلکہ انکریج کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم اگر آج کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہمیں موبائل نہیں دینا چاہیے یا ان کے ہاتھ میں آئی پیڈ نہیں دینا چاہیے, اور لیکن بات وہی کہ یہ نشہ ہے, بچے سے دور کرے گا, بچہ ایجیٹیٹ کرے گا, بچہ کیا کرے گا, احتجاج کرے گا. آپ نے اس کا احتجاج نہیں یعنی آپ نے خاطر میں لینا. ہم یہ کہتے ہیں عورتوں کے پاس کیا ایکسکیوز ہے اس وقت بچے کے سامنے, یہ ایکسکیوز ہے کہ جی بچے تنگ کرتے ہیں, رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پرانے زمانے میں بچے روتے تھے, مائیں ان کو بھی چپ کراتی تھی, تو جی ہم ان کو نہ نیٹ کا دکھائیں تو یہ پھر بچے چپ نہیں کرتے. میں ایسے گھر میں نے خود ابھی تک بھی دیکھے ہیں جن کے گھروں میں بچوں کو یہ نہیں پتا موبائل کیا چیز ہوتی ہے, یا آئی پیڈ کیا, یا سوشل میڈیا, یا اینڈرائڈ کیا چیز ہوتی ہے. وہ صحیح معنی میں اپنے بچوں کو اس چیز سے بچا رہے ہیں.
یعنی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بہتی گنگا میں پھر سارے ہاتھ ہوتے ہیں، تو ہمارے ماں باپ کو اس طرف سادگی اختیار کرنی چاہیے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں پہلے وہی سب کچھ خود پہ لاگو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی وہ اسی کا شکار، ہمارے بچے بھی اسی کا ہوں گے. اور میں اپنے آپ کو بھی مجرم قرار دیتا ہوں، ہم سب مجرم ہیں، ہم اس میں بچے ہوئے نہیں ہیں. ہم کوئی پارسا نہیں ہے کہ جناب ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں اور ہم نے خود کو بھی درست کرنا. یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی ہم نے درستگی کا ٹھیکہ لیا ہو. جیسا کہ آج آپ لوگوں نے ہماری اس گفتگو سے یہ تو سمجھ لیا ہوگا کہ کوئی بھی برائی معاشرے میں جو ہے وہ راتوں رات نہیں آتی اور کوئی ایک فرد لے کر نہیں آتا. یہ سب کچھ جو ہے وہ اجتماعی سطح پہ ہو رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں اتنے مسائل ہوتے ہیں، جہاں اتنی جو ہے وہ بری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی اچھا عمل، کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے جسے جسٹ صرف اڈاپٹ کرنے کی دیر ہے اور معاشرے میں وہ تبدیلی دوبارہ رونما ہو سکتی ہے. جو پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے. لقمان صاحب نے بہت اچھے سے جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ ہم بیسیکلی جب تک خود اپنے آپ سے شروعات نہیں کرتے، ہم اپنے گھر سے شروعات نہیں کرتے، یعنی اپنے گھر لگی ہوئی آگ کو ہم بجھانا اور اس کو بچانا، جب تک اپنے گھر کو ہم اس کی طرف فوکس نہیں ہوں گے تو ہم پورے معاشرے کی جو ہے وہ تبدیلی کی طرف جو ہے وہ فوکس نہیں ہو سکتے. اور میں یہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنی چادر جو ہے اس کو دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، کیونکہ جب آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو آپ کو وہ پریشان کرے گی، اور نہ صرف اس وقت بلکہ بعد میں بھی. اور اس سے جو معاشرتی اور سماجی مسائل جنم لیں گے وہ پھر اور ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے پھر منسلک اور بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.